FES पाकिस्तान के ताउन से रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी डायलॉग की एक नई सीरीज़ का एहतमाम किया जा रहा है। इस सीरीज़ के अंदर हम अपने एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे जो कि आपको इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया, चीन और पूरी दुनिया में होने वाले वाक़यात के बारे में आगाह करेंगे। नई डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं उसके ऊपर अपनी राय से आपको आगाह करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इन सारी जो चेंजेस हो रही हैं उसके बारे में अपने ओपिनियंस दें। अगर आपको हमारे वो ओपिनियंस, हमारे एक्सपर्ट्स के वो ओपिनियन पसंद आते हैं तो आप नीचे दिए गए FES के जो लिंक्स हैं उसके ऊपर अपनी राय दें, हमें लाइक करें और हमें शेयर करें। FES पाकिस्तान पिछले 30 सालों से जमहूरियत और जमहूरियत के बारे में होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं उसको परवान चढ़ाने के लिए पाकिस्तान में काम कर रहा है और आगे भी हम इसके ऊपर काम करते रहेंगे। मैं हूं ओन साही, रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी डायलॉग सीज़न 2 की एक नई एपिसोड के साथ। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे फार्मर फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, जिनको हम फाटा भी कहते हैं, और अभी जो कि ज़मशुदा अजला हैं पाकिस्तान के। 2018 में ये अजला जो है इनको ज़म किया गया सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साथ, और अभी 3 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है। और इस सारे इशू पे बात करने के लिए उसको मेन स्ट्रीम करने की बात हो रही थी, वहाँ के लोगों को एम्पावर करने की बात हो रही थी। इस सारे इशू पे हम बात करेंगे कि सबसे पहले वहाँ पे मसला क्या था, उनको ज़म करने की ज़रूरत क्या पेश आई, और जब वो ज़म हो गए हैं, जब वो पार्ट ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं, KP जो प्रोविंस है उसका पार्ट बन गया, तो अब जो वहाँ पे मसाइल हैं वो कितनी हद तक बेहतर हुए हैं, वहाँ के हालात कितनी हद तक बेहतर हुए हैं। इस इशू पे बात करने के लिए मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अशरफ अली साहब। डॉक्टर अशरफ अली साहब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पिछले 30-40 साल से ट्राइबल एरियाज़ के इशूज़ पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले ये जर्नलिस्ट के तौर पे काम करते रहे, फिर उन्होंने अपना एक फाटा रिसर्च सेंटर बनाया, और आजकल ये ज़लान कम्युनिकेशन के एग्जेक्टिव जो है वो एग्जेक्टिव जो है डायरेक्टर हैं, एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं, और सारा इनका काम ट्राइबल एरियाज़ पे है, जो फार्मर ट्राइबल एरियाज़ थे। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं गोहर मसूद जो हैं वो भी सीनियर सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद बेस्ड हैं, लेकिन बेसिकली ट्राइबल एरियाज़ से हैं, और इन्हीं इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से। ट्राइबल एरियाज़ जो हमारी मिलिटेंसी है और इन सारी जो चीज़ें हमारी पाक अफ़गानिस्तान इश्यूज़ हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे ही इस सारे इशू पे बात करूँगा कि ये मसला क्या था। इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं चाह रहा कि हिस्ट्री में जाया जाए कि 1901 में ये ट्राइबल एरियाज़ बने, उसको छोड़ दें, और जो FCR था, ये सारा FCR, और ये क्या मसला क्या था जिसकी वजह से ये जो एरियाज़ हैं ख़ास तौर पे इनको हमें 3 साल पहले ज़म करना पड़ा, पाकिस्तान के कुछ 70 साल बाद बनने के बाद इनके मेन स्ट्रीमिंग की बात हो रही है। तो ये पीछे इसके बैकग्राउंड क्या है, अगर आप मुझे ब्रीफली बता सकें। जी, मैं इतनी तफसील में तो नहीं जाऊंगा जैसे आपने अर्ज़ किया, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा कि 1901 की जब आपने बात की, FCR का एक निज़ाम था यहाँ पे। उस निज़ाम के तहत आपने लोगों को पॉलिटिकल प्रोसेस से निकाला था। उसको ये हक़ ही नहीं दिया कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बने, वो मिनिस्टर बने, वो किसी दफ्तर को होल्ड करें, वो वोट दे दें, यहाँ तक उनको कोई हक़ नहीं था। तो ज़ाहिर है उस वजह से सोसाइटी और स्टेट के दरमियान फ़ासले जो थे वो बढ़ते गए, और जूँ ये फ़ासले बढ़ते गए आपने एक थर्ड एक्टर को ये मौका दिया कि वो आके इस जो डिस्कनेक्ट है स्टेट और सोसाइटी के दरमियान उस पर कैपिटलाइज़ करे। तो वो मौका टाइम टू टाइम लेता गया स्पॉयलर्स के थ्रू। लेकिन जो अभी हम रीसेंट फिनोमेना, जो रीसेंट डेवलपमेंट्स को देखते हैं, तो वहाँ पे तालिबान ने आके इसको बड़ा स्मार्टली पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड किया अपनी फेवर में। उसमें हुआ ये कि उन्होंने लोगों को बताया कि हम आपको इस दलदल से निकालेंगे, और उन्होंने उन सारी जो महरूमियाँ थी, जो वहाँ के लोगों की मायूसियाँ थी, उनको उस पर बिल्ड करके उन्होंने
ان لوگوں کو ایک نیا ایک قسم کا ایک حوصلہ دیا، ایک بلوا، ایک ہاں کہ ہم آپ کو ایک ایسا نظام دیں گے جس میں کوئک آپ کو سپیڈی جسٹس ملے گا. تو انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ کیا بھی. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ وہ جتنے بھی روٹس تھے کہ وہ اسٹیٹ کو سوسائٹی سے کنیکٹ کرتے تھے، اس کو ایک ایک کر کے کاٹنا شروع کیا. تو انہوں نے سب سے پہلے اس میں ٹرائبل لیڈرز جو ایک ملکی نظام تھا اس کو کاٹنا شروع کیا اور اس کی ٹارگٹ کلنگ شروع کی. اس کے بعد وہ میڈیا پہ آ گئے اور ایک ایک جرنلسٹ کو انہوں نے مارنا شروع کیا، انٹیمیڈیٹ کرنا شروع کیا، کل کرنا شروع کیا، سول سوسائٹی کو انہوں نے. اور اس کے بعد انہوں نے ان سکولوں کو بھی اڑانا شروع کیا تھا جو وہ سمجھتے تھے کہ وہ پوٹینشیل وہ ایکٹرز ہو سکتے ہیں کہ جو اسٹیٹ کو سوسائٹی سے ملا کے اس ڈسکنیکٹ کو ختم کر کے ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، ہمارے وجود کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. تو اسی بات کا ادراک کرتے ہوئے حکومت نے اس کو مرج کرنے کا فیصلہ لے لیا. یہ ایک ری ایکٹیو فیصلہ تھا، پرو ایکٹیو فیصلہ نہیں تھا. ظاہر ہے اگر یہ پرو ایکٹیو فیصلہ ہوتا تو ایک سال میں کہیں کہ ہم کر چکے ہوتے، کیونکہ ابھی 21ویں صدی میں FCR کا نظام ریلیونٹ ہے ہی نہیں. ایک نظام جہاں پہ ایک پولیٹیکل ایجنٹ کسی کو بھی بلا وجہ 3 سال کے لیے اندر کرے، یہ کون سا جمہوری نظام ہے کہ وہ اس کو اکموڈیٹ کرے، اسی نظام کو ایکسیپٹ کرے. آپ کلیکٹیو سیکیورٹی کو دیکھ لیجیے، اس میں ایسے جو بلیک لا جسے ہم کہتے ہیں نا عرف عام میں کہ وہ ایک کالا قانون تھا، تو وہ کالا قانون 21ویں صدی میں سرے سے ریلیونٹ ہے ہی نہیں. تو کس طرح سے آپ لوگوں کو آپ یہ کنونس کریں گے کہ یہ نظام سب سے بہتر نظام ہے، لہٰذا آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. اور 3 سالوں میں کیا ہوا ہے وہاں پہ آن گراؤنڈ، کیونکہ آپ تو آن گراؤنڈ ہیں. ابھی دوبارہ ملیٹنسی جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے، جو پاکستانی طالبان ہیں وہ دوبارہ متحد ہو رہے ہیں، جو ٹرائبل ڈسٹرکس ہیں یا ضم شدہ اضلاع ہیں وہاں پہ ان کے اٹیکس کی جو وہ ہے والیوم وہ بڑھ رہا ہے. تو پچھلے یہ 3 سالوں میں ہم کیا کر پائے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ یہ دوبارہ اس طرح کا یہ جو ویکیوم ہے وہ کریٹ نہیں ہوگا اور کوئی نیا پلیئر آ کے اس کو جو ہے ایکسپلائٹ نہیں کر پائے گا؟ اس میں ان سب میرا خیال ہے 2 اسکول آف تھاٹ ہے. ایک اسکول آف تھاٹ کا ماننا یہ ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے، جو کہ گورنمنٹ کا خیال ہے، ان کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے آن دا گراؤنڈ. ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. میرا ذاتی رائے، میری ذاتی پرسنل اوپینین یہ ہے کہ سم تھنگ از ہیپننگ، کچھ ہو رہا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا اور یہ بھی نہیں ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں کہ بہت ساری چیزیں، مثال کے طور پر پولیسنگ سسٹم وہاں پہ شروع ہو گئی ہے، وہاں پہ آپ کے کورٹس اسٹیبلش ہو گئے ہیں، وہاں پہ بہت سارے ادارے چلے گئے جنہوں نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. جتنے بھی حکومت کے ادارے تھے، چیزیں آہستہ آہستہ ادھر جا رہی ہے. لیکن جو سبز با حکومت نے لوگوں کو دکھائے تھے وہ نہیں ہے، اور اس کی بھی بنیادی وجہ ہے، بنیادی وجوہات ہے کئی. ان میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو NFC ایوارڈ کے حوالے سے جو 3% کا لوگوں سے وعدہ کیا تھا، وہاں آپ کے پاس ظاہر ہے پیسے آئیں گے تو ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہوں گے. وہ پیسے نہیں آ رہے، باوجود وہ نہیں آ رہے. وہ یہاں پہ موقع نہیں ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ کیا جائے، لیکن وہ پیسے نہیں آ رہے، لہٰذا وہاں پہ اس طرح سے کام نہیں ہو رہے. تو ہم نے اپنے جو ریسورسز ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، ہماری کمپیٹنس کتنی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، اور پھر ہمارے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کتنی ہے. اس میں ایک توازن ہم نے پیدا کرنا ہوگا، ایک مثبت انداز سے اس کو دیکھنا ہوگا. یہ بڑا آپ نے بریفلی مجھے بتا دیا، اور اس میں یہ جو توازن ہے یہ شاید بہت مشکل ہے یہاں پہ کریٹ کرنا. ہم پچھلی اگر 70 سالہ یا ہماری اس سے بھی جو زیادہ کی تاریخ ہے اس کو بھی ہم دیکھیں. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو یوتھ ہے وہاں کی، جو نوجوان ہیں وہاں کے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے، کیونکہ وہ بھی آلموسٹ انہی دنوں میں زیادہ اسٹرینتھن ہونا شروع ہوئی جب فاٹا مرجر کی بات ہو رہی تھی، جب ضم شدہ اضلاع کی بات ہو رہی تھی. تو جو یوتھ ہے وہاں کی، کیا وہ سیٹسفائیڈ ہے؟ کیا ان کو لگ رہا ہے کہ پہلے سے اب حالات بہتر ہو رہے ہیں، یا ابھی بھی وہاں پہ کافی ایشوز ہیں؟ دیکھیں ان صاحب، ڈاکٹر صاحب نے کافی تفصیل سے بتایا ہے. ایک تو 1901 سے بنا ہوا قانون آج تک چلا آ رہا تھا، جس کو 46 FCR کہتے رہے. 2001-2 میں جب افغانستان اور پھر قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے، اس سے پہلے جو قبائلی علاقوں کی صورتحال تھی، چونکہ میں خود قبائلی ہوں اور وہاں پر
پلا بڑا ہوں, تعلیم وہاں پر حاصل کی ہے. 2006-07 میں میں جب اسلام آباد آیا تو کرائم ڈائری پہ کام کرتا تھا. بلیو می کہ اسلام آباد کے اندر کرائم زیادہ ہوتے تھے, جبکہ اس کے نسبت وزیرستان میں کرائمز ریشو جو تھا وہ کم تھا میرے لیے بینگ اے جرنلسٹ, جب میں نے یہاں پر دیکھتا ہوتا تھا. لیکن پھر وقت ایسا آ گیا کہ وہاں پر طالبانائزیشن, دہشت گردی, مختلف گروپس آ گئے, ملٹری وہاں پر چلی گئی, ادھر سے بم آ رہے ہیں, ادھر سے, کافی صورتحال خراب ہو گئی. یہ کرتے کرتے فاٹا انضمام کی باتیں اور فاٹا مین سٹریمنگ کی باتیں پہلے شروع ہو گئی. مین سٹریمنگ کے ساتھ ساتھ نواز شریف حکومت بڑے کے عرصے دوران سے, یہ کم از کم 15 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں ہر پولیٹیکل پارٹی اس کو ایگزیکٹلی وہ مین سٹریمنگ کی بات کرتے تھے, انضمام کی بات نہیں کرتے تھے. انضمام از سم تھنگ ایلس, مین سٹریمنگ could be something else. پیپلز پارٹی نے بھی کیا, پی ایم ایل این نے بھی کیا, پھر پی ایم ایل این نے ہی اینڈ پہ اس کو بالکل. یہاں پر جب صورتحال یہ آ گئی کہ وہاں پر حالات خراب ہے اور طالبان ہے, دہشت گردی ہے, تعلیم کا کوئی سین نہیں ہے, اس کے لیے اگر ہم انضمام کرا دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. یہ سارا ایک ٹوپی ڈرامہ تھا. ود ڈیو رسپیکٹ, ایک وار آن ٹیرر کو جس طرح ایک بزنس کے طور پر استعمال کیا گیا, وہاں جتنا بھی کرپشن خیال ہے یہ اسموک سکرین انہوں نے اس کو یوز کیا, یہ بالکل ایسا ہی کیا گیا, کیونکہ کروڑوں روپے کے وہاں پر جو کرپشن ہوئے ہیں, جو نقصانات ہوئے ہیں. پی ٹی ایم کا ذکر ہوا. پی ٹی ایم اس وقت کن بنیادوں پر اٹھ رہی تھی؟ ہم مر رہے ہیں, ہم بموں سے اڑ رہے ہیں, لوگوں کے گھر تباہ ہیں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا ہے. ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے اس چیز پہ حکومت, ریاست, ساری مشینری لگ گئی, میڈیا بھی, کہ ان کا انضمام کیا جائے, ان کا انضمام کیا جائے. لوگوں کے جو جینون ایشوز ہیں ان کو تو آپ ہاتھ تک نہیں لگا رہے ہیں, اور ادھر آپ انضمام کرا دیتے ہیں تو اچھا جو انضمام ہے اس میں جو ٹرائبل عوام تھے ان سے کوئی رائے لی گئی یا ان کے ساتھ کوئی کنسلٹیشنز ڈائریکٹلی کی گئی اس طرح سے؟ سر اس بنیاد پہ اگر ہم دیکھ لیں کہ میرے خیال میں 4 یا 5 وزٹ جو کمیٹی سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی تھی, 4 یا 5 وزٹ انہوں نے کیے تھے مختلف ٹرائبل ڈسٹرکٹس. وہاں پر جو پولیٹیکل کمپاؤنڈ ہوتا ہے یا پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا ہے ان کے دفتر یہ لوگ جاتے تھے. 1 یا 2 انہوں نے اوپن جرگے کیے تھے جس میں سلیکٹڈ مخصوص ملکان یا مخصوص نوجوانوں کو جو بیسیکلی انٹر لنک کچھ آرگنائزیشن بھی بنی تھی ان دنوں. ایگزیکٹلی وہ آرگنائزیشن صرف اس کے فاٹا انضمام کے لیے بنائی گئی تھی, این جی اوز کے طور پر. ان لوگوں کے ساتھ مشاورت ہو جاتی تھی اور واپس آ کر انہوں نے ایک رپورٹ بنا دی. اس رپورٹ پہ فاٹا کے جتنے بھی اس وقت کے ایم این ایز اور سینیٹرز تھے اکثریت نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا. اور مصیبت کی بات یہ کہ پوری لیکن ایم این ایز اور سینیٹر کا فاٹا میں یہ بھی ہوتا تھا کہ پہلے 8 سینیٹرز ہوتے تھے, اب وہاں سے ڈائریکٹلی کوئی نہیں ہوگا. تو ایک یہاں پہ یہ بھی ایک ڈیبیٹ تھی کہ شاید ان کا اپنا بھی کوئی پولیٹیکل ایجنڈا جس کی وجہ سے وہ اس کو کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی ان کا تو اپنا ہو سکتا ہے, اور وہ صاف ظاہر بات ہے کہ پولیٹیکل خاندان یا لوگ ان چیزوں پر جو جمے ہوئے, لیکن ایٹ لیسٹ اگر وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں تو ان کو یہ حق تو ہے. باقی عام لوگ تو نہیں آ سکتے, وہ عوام کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں, ان سے کسی نے پوچھا تک نہیں, نہ اس کمیٹی میں شامل کرایا گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو گوہر بات کر رہا ہے کہ یہ 1901 کا ایک قانون, کالا قانون جس کو کہتے تھے, جس میں کولیکٹیو پنشمنٹ تھی کہ گوہر کے قبیلے کے کسی ایک بندے نے کوئی جرم کیا تو سارے قبیلے کو اس کی سزا ملتی تھی. یہ ساری چیزیں چینج ہوئیں, مین سٹریم کی بات ہوئی, پھر بھی مخالفت اس وقت بھی کافی ساری پولیٹیکل پارٹیز نے کی, اب بھی بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز اور کچھ تو لوگ سپریم کورٹ میں بھی چلے گئے ہیں. تو اس کے پیچھے آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے کہ ابھی 3 سال بعد بھی ہم کوئی چیزیں جو ہے ان کو ڈیفائن نہیں کر پا رہے کہ یہ اچھا ہوا ہے قبائلی عوام کے لیے یا برا ہوا ہے؟ میں گور صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. لوگوں کی وہاں پہ ابھی محرومیاں ہیں, وہاں پہ اب بھی مایوسیاں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم سے وعدے وعید کیے گئے تھے اس کو ایفا نہیں کیا گیا. اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ حکومت نے جو سٹیج پہ کھڑے ہو کے جتنے نعرے لگائے تھے اور جتنے وعدے وعید کیے تھے وہ ایفا نہیں ہو رہے. لیکن جو میں نے پہلے عرض کیا, اب دیکھیں ایف سی آر کا قانون ختم ہو گیا, کلیکٹیو رسپانسبلٹی ختم ہو گئی. پولیٹیکل ایجنٹ جو ایک بادشاہ بنا کرتا تھا, جو مختار کل تھا, وہ ختم ہو گیا. جو تو کیا اس کے اثرات عام لوگوں تک نہیں پہنچ رہے یا گورنمنٹ مارکیٹ نہیں کر پا رہی ان چیزوں کو بہتر؟ میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں, اگر میں آپ کو کہوں کہ گورنمنٹ نے جو اپنی پرائیورٹی لسٹ بنائی ہے, جو گور صاحب ابھی بات کر رہے تھے, یہ بالکل بجا کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کی پرائیورٹی لسٹ غلط ہے.
جو کام پہلے کرنے چاہیے تھے وہ بعد میں ہو رہے ہیں، جو کام بعد میں ہونے تھے وہ پہلے ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے لوگوں میں ایک احساس ابھر رہا ہے کہ شاید حکومت ہمارے ساتھ ایک اور گیم کھیل رہا ہے، کیونکہ حکومت کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. تو یہ کیسے ہوگا کہ ابھی بھی ان کو چاہیے کہ لوگوں کے پاس جائیں، لوگوں سے ملیں، ان سے بات چیت کریں؟ اور حکومت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ حکومت کو کہہ رہے ہیں، اسٹیٹ کو کہہ رہے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں؟ کس کو وہاں پہ جا کے ایک اپنا نیریٹو اور ایک اپنے آپ کو مارکیٹ کرنا پڑے گا کہ یہ ہم عام لوگوں کے لیے کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں جب یہ بات کر رہا ہوں، حکومت نے اب مثال کے طور پر وہاں پہ منرل کے حوالے سے یہ ایک ایکٹ لے کے آئے. انہوں نے وہاں پہ جو عوام کی ملکیت ہوا کرتی تھی منرلز کے اوپر، یا پہاڑ، یہ جتنے بھی وہاں پہ پہاڑی جو وہ قوموں کی ملکیت ہوتی تھی، یہ پہاڑ وغیرہ جن میں منرلز ہیں، تو وہاں آپ نے ان سے لے کے حکومت کی تحویل میں دے دیے. یہ کام بعد میں کرنے کا تھا. پہلے ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں، اسکول دے دیں، ہیلتھ انفراسٹرکچر دے دیں، کمیونیکیشن نیٹ ورک دے دیں، سروسز دے دیں، اس کو قائل کرے کہ ہم آپ کے لیے کچھ کر رہے ہیں، ہم ڈیلیور کر رہے ہیں، تو بعد میں آ کے آپ یہ چیزیں کریں، لوگ آپ کو ایکسیپٹ کر لیں گے. لیکن اگر آپ وہ کام پہلے کر رہے ہیں تو جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ پہلے تھا وہ اب بھی ہے. اس کے لیے جو آپ نے بات کی کہ کیسے یہ ڈیولپ کیا جائے، میرا خیال یہ ہے کہ بہترین اس کا حل جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ میں ہے. لوکل گورنمنٹ کا نظام آپ وہاں پہ لے کے جائیں، لوگوں کو امپاور کریں، اس کو اپنے حلقے کے مسائل خود حل کرنے دیں، اس کو امپاور کریں، اس کو وہاں پر جو پروجیکٹس ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے دیں. جو ڈسکنیکٹ تھا وہ خود بخود حل ہو جائے گا. جب مجھے یہ احساس ہوگا کہ یہ جو سسٹم ہے یہ میرے لیے ہے، دیٹس مینٹ فار می، مجھے ڈیلیور کر رہا ہے یہ سسٹم، I'll back the system, I'll support that very system. لیکن اگر مجھے یہ احساس ہے کہ یار یہ تو اپنے انداز سے کام کر رہا ہے، میرے لیے کیا ڈیلیور کر رہا ہے، تو why should I be part of the system that is not delivering to me. خواتین کے لیے اور بچیوں کے لیے جو خاص ہم نے لینے تھے کچھ سٹیپس، کیا وہ اس طرح سے لیے جا رہے ہیں؟ جب مین اسٹریمنگ کی بات ہو رہی تھی تو اس میں ایک یہ بھی اسپیکٹ تھا کہ خواتین اور بچیوں کو مین اسٹریم کیا جائے گا، ان کے لیے اسکولز بنائے جائیں گے، ان کے لیے ہیلتھ انفراسٹرکچر بنایا جائے گا. تو کیا اس پہ بھی کام تیزی سے ہو رہا ہے یا وہ ابھی؟ جہاں پہ اسکول بنانے کا تعلق ہے، جہاں پر ہیلتھ انفراسٹرکچر بنانے کا تعلق ہے، اس تیزی سے وہاں پہ وہ کام نہیں ہو رہا جو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے. میں نے آپ کو کہا کہ حکومت کی اپنی مجبوریاں ہیں، دے ہیو گاٹ اے لانگ لسٹ آف کمپلشنس. ان کے پاس اتنی کیپیسٹی بھی نہیں ہے، اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، اتنے ریسورسز بھی نہیں ہیں، وہ کام اس طرح سے نہیں ہو رہے. لیکن جو آپ نے بات کی خواتین کے حوالے سے اسپیشلی میں کہوں گا، دیکھیے اسی سسٹم نے جو آپ نے مرج کیا، اس کے بعد آپ نے پہلے خاتون کو دیکھا کہ وہ ڈائریکٹلی کنٹیسٹ کر گئی پروونشل اسمبلی کے لیے. آپ نے ان کو دیکھا، خواتین کو دیکھا کہ وہ آپ کے گلی محلوں میں جا کے، بازاروں میں جا کے کیمپین کر رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں. یہ پہلے یہ باتیں نہیں تھیں. بیریئر کے طور پہ یوز کلچر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اس کو ایک بیریئر کے طور پہ بھی یوز کیا جاتا ہے. اپرچونٹی نہ دینے کا ایک بہانے کے طور پہ بھی آپ کا خیال ہے یوز کیا جاتا ہے اس کو، کہ اگر اب آپ نے دی پہلی اپرچونٹی اور خواتین ڈائریکٹ انتخابات میں آ گئی. جی، اصل میں ایشو یہ تھا نا، یہ آپ نے کچھ تو بیریئرس تھے، کلچرل بیریئرس بھی تھے، لیکن آپ نے بلا وجہ ان کو روکے بھی رکھا تھا اپنے اس کے لیے. یہ پولیٹیکل ایجنٹ کا یہ تو ایک ویسٹڈ انٹرسٹ، یا آپ کہہ لیں کہ ایک پریویلیج کلاس کو ڈیلیور کرتا تھا، جو تھوڑے بہت مالک تھے اس کو ڈیلیور کرتا تھا، کیونکہ وہ ایک برج تھے سوسائٹی اور اسٹیٹ کے درمیان، تو اس کے بارے نظارے تھے. تو وہ کیوں اس سسٹم کو فلرش کرنے دیں گے؟ تو گوہر، ابھی جو سب سے بڑا سوال ہے، افغانستان کا جو ہے وہ حالات بالکل بدل گئے. طالبان نے وہاں پہ ود ان ڈیز جو ہے وہ قبضہ کر لیا. اب جو ملیٹنسی ہے اٹس آن دا رائز ان ٹرائبل، جو ایکس ٹرائبل ایریاز تھے یا جو ضم شدہ اضلاع ہے. تو کتنا خطرہ آپ کو کہ جو وہاں کے نوجوان ہیں وہ ڈسگرنٹلڈ بھی ہیں، مایوس بھی ہیں، اسٹیٹ اور گورنمنٹ ابھی جو وعدے وعید کیے تھے وہ بھی بہت زیادہ پورے نہیں کر پا رہی. تو کتنا ڈر یا خطرہ ہے کہ ماحول اس طرح کا بن رہا ہے کہ دوبارہ ملیٹنسی وہاں پہ جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑ سکتی ہے؟ سائی صاحب، جیسے افغانستان میں طالبان آئے اور راتوں رات پورا افغانستان اپنے کنٹرول میں لے لیا، ایگزیکٹ فاٹا کا انضمام بھی ایسے کروایا گیا. اب اس کو جو بھی جیسے نظر سے دیکھے
وہ ہر بندے کی اپنی ایک نظر ہو سکتی ہے. طالبان کے افغانستان میں آنے کے بعد ہمارے قبائلی علاقوں میں، یہ میں آن دا ریکارڈ کئی دفعہ اپنے سوشل میڈیا پہ بھی 2017-18 سے ابھی بھی پڑھا ہوگا، جو ہمارے ساؤدرن بیلٹ ہے، ٹانگ، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان اور اس طرح جوب والی سائڈ تک. اب آئی ڈونٹ نو یہ اسٹیٹ کے اندر کسی کی اپنی ایک چوائس ہے، ان کی کوئی کیا منصوبہ بندی ہے، لیکن ان علاقوں کو کنفلکٹ کے اندر رکھنا ایک لازمی قرار دیا گیا ہے. اب وہاں سے جتنے بھی طالبان موو کر گئے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کے اس کو رکھا جا رہا ہے؟ مجھے محسوس ہو رہا ہے، جو میں کافی پہلے سوچتا تھا آج وہ اقدامات باقاعدہ اٹھائے جا رہے ہیں. طالبان ایک دفعہ پھر نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، باجاوڑ، ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان، ان علاقوں میں مکمل طور پر ان ہو چکے ہیں. بھلے وہ 2000 ممبرز ہیں، 3000 ممبرز ہیں، جتنے بھی ہیں، لیکن یہ سارے اندر آ گئے اور یہاں پر ری گروپنگ شروع کر دیے، دوبارہ سے وہ اکٹھے ہو گئے اور بھرپور انداز میں کارروائیاں کر رہے ہیں. ڈیلی کے بنیاد پر نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کے اندر ان کی کم از کم 1-2 کارروائیاں ہوتی ہے. اس میں پھر اسی کارروائی کے بدلے میں مقامی لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، علاقوں کو کارڈن آف کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بھی بہت بڑھ گئی، چاہے وہ پی ٹی ایم ہو، چاہے وہ محسن داوڑ صاحب نے ایک نئی اپنی جو پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے. تو یہ ایک جو ہے سوسائٹی کے اندر ایک ریزسٹنس بھی آ رہی ہے اس طرح سے. اور کیا وہ ریزسٹنس جو کلیش کی صورت میں ہو سکتی ہے؟ ایگزیکٹلی صحیح صاحب، جو عوام کے اندر ریزسٹنس تھی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے پہلے بتایا کہ طالبان نے یا اس وقت سب سے پہلے وہاں کے مقامی لیڈرز یا قبائلی رہنماؤں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. یہ بیسیکلی ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے تھے جو طالبان یا ان پالیسیز کے خلاف بات کرتے ہوتے تھے. آج بھی وہی سوچ ہے اور وہی صورت، بالکل ایگزیکٹ وہی سین ہے، صرف تھوڑی سی چیزوں کے ناموں میں اور شکلوں میں، چونکہ 18-20 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، اس میں چینج آیا ہے. میڈیا کا کیا رول آپ دیکھ رہے ہیں اس سارے میں؟ کوئی پاکستانی جو ہماری میڈیا ہے وہ بالکل اس حوالے سے ڈیڈ ہے. وہاں پر کسی کو رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب افغانستان میں طالبان آئے تھے تو اس وقت کچھ ہمارے صحافی ساتھی افغانستان گئے تھے، تو باقاعدہ ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ کمپین چلا تھا کہ آپ لوگ وزیرستان تو جا نہیں سکتے ہو، افغانستان درجنوں کے حساب سے جا رہے ہو. سر یہ بڑی کمپلیکس صورتحال ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ سول سوسائٹی جو ہے کیا کوئی ایمرج ہو رہی ہے فاٹا میں؟ جو فارمر فاٹا تھا، کچھ جو سوسائٹی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کچھ طرح کے فیکٹرز یا انڈیکیٹرز ہیں کہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر رہی ہے؟ انٹیلیجنسیا کیا جو باہر وہاں سے گئی تھی واپس آ رہی ہے وہاں پہ؟ میرا خیال ہے انصاری صاحب ایک بات ضرور میں کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ مرجر کے پروسیس میں جو آوازیں فاٹا کے اندر سے اٹھ رہی تھی، اس میں ہم نے دیکھا کہ بڑی زبردست اور بڑی دبنگ آوازیں آ رہی تھی. نوجوانوں کی طرف سے آ رہی تھی، لیگل فریٹرنیٹی کی طرف سے آ رہی تھی، خواتین فورمز کی طرف سے آ رہی تھی، بزنس کمیونٹی کی طرف سے آ رہی تھی، میڈیا اور اکیڈیمیا کی طرف سے آ رہی تھی، یہ سول سوسائٹی، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کی طرف سے. یعنی زندگی کا کوئی طبقہ ایسا نہیں تھا جس نے آواز نہیں اٹھائی. اور حکومت، میں اب بھی کہتا ہوں کہ حکومت کی ولنگ تب بھی نہیں تھی، لیکن دیز ور دا پیپل آف فاٹا دیٹ میڈ دا گورنمنٹ ٹو ڈو اٹ فار یو. ادروائز وہ کریں گے نہیں. جب تک آپ چیخیں گے نہیں، چلائیں گے نہیں، حکومت آپ کے لیے وہ کام نہیں کرے. جو کام آپ نے پچھلے 110 سال میں نہیں کیا، وہ 10 سالوں میں کیسے ممکن ہوا؟ یہ وہ ریزیلینس ہے. حکومت جو سوسائٹی کے اندر سے جو آواز اٹھ رہی ہے، اس کو آپ دبا نہیں سکتے. حکومت کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ آپ نے ان لوگوں کو اب کسی نہ کسی طریقے سے مطمئن کرنا ہے، آپ نے ان کو کچھ نہ کچھ دینا ہے. میں نے اس کو بھی اپریشیٹ کیا تھا. تو یہ آپ کا خیال ہے حکومت نے ایک طرح سے فورسڈ ہو کے دیا، کہ خوشی سے ان کو یہ سارے رائٹس نہیں دیے؟ نہیں جی، بالکل نہیں. میں اس پر 100% کنونس ہوں کہ یہ لوگوں کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی تھی، اس کو آپ دبا نہیں سکتے تھے. جتنا دبانا تھا آپ نے دبا دیا. اب حکومت کو اس بات کا پوری طرح سے ادراک ہو گیا تھا کہ یہ جو آوازیں اٹھ رہی ہے، اس کو آپ دبا نہیں سکتے. اس کو آپ نے کنونس، یہ سیٹسفائی کرنا ہے. کمپلیکس صورتحال ہے. میرا آخری سوال ہے آپ سے، پھر میں ان سے پوچھوں گا، جو کہ بڑا جنیرک سا سوال ہے. وے فارورڈ کیا ہے اس میں؟ میرا خیال ہے کہ ڈیلیور کرنا ہے. آپ نے ان لوگوں کو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. سروس ڈیلیوری بھی دینی ہے، ان لوگوں کو مطمئن کرنا ہے.
اس کے بعد اس میں ان لوگوں میں وہ سخت نہیں ہے، یہ اسپوائلرز اس کو کسی بھی طریقے سے کسی بھی لمحے اس پورے پروسیس کو سبوٹیج کر سکتا ہے۔ اس کا میں دوبارہ عرض کروں کہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے ایک لوکل گورننس کا ایک زبردست نظام لے کے آئے، ان لوگوں کو پولیٹیکلی اس پروسیس میں انوالو کریں، سارے لوگوں کو اس کا حصہ دے دیں، پولیٹیکل پروسیس میں ان کو اپنا حصہ دے دیں، جو ڈیسیشن میکنگ پروسیس میں اس کا حصہ دار بنائے، اور اس کو کنونس کرے کہ اس کو اونرشپ کا احساس دے کہ بھئی یہ جو پروسیس ہے یہ آپ کے لیے ہے، دیٹس مینٹ فار یو، جو بھی کچھ میں کر رہا ہوں آپ کے لیے کر رہا ہوں، آپ اسی سسٹم کا حصہ بنیں، اس سسٹم کو سپورٹ کریں، اس سسٹم کو بیک کریں۔ ادروائز اگر آپ نے ایک بار پھر وہی غلطی دہرائی جو آپ نے پہلے دہرائی تھی، تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف فاٹا نہیں پورے پاکستان کا بلکہ پورے خطے کے لیے ڈیزاسٹر ہوگا۔ گوہر یہ سب سے اہم بات ہے کہ یہ پورے خطے کے لیے ڈیزاسٹر ہوگا۔ جن پارٹیوں کی وہاں پہ سب سے زیادہ پریزنس تھی، جیسے مولانا فضل الرحمان، محمود اچکزئی صاحب، انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ ابھی کیا صورتحال ہے اور وے فارورڈ کیا ہے؟ میں آپ سے جاؤں گا 2 منٹ میں، اب مجھے آپ یہ بتا دیں۔ صحیح صاحب، مختصراً میں یہ کہوں گا کہ قبائلی عوام کا مسئلہ انضمام یا وہاں کی 40 FCR نہیں تھا، مسئلہ وہاں کی ٹیررزم تھی، اور وہاں پر اسٹیٹ اور یہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز کی مشترکہ ایک گیم تھی، اصل مسئلہ وہ تھا، اور وہ مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ دوبارہ سے طالبان وہاں پر ان ہو گئے۔ اس چیز کا میری نظر میں سب سے بہترین حل جو ہے وہ یہ ہے کہ علاقے میں امن لایا جائے۔ جب تک امن نہیں لایا جاتا ہے، یہ تو ایک دفعہ انضمام ہوا ہے، 10 دفعہ کر دے پھر بھی ناکام۔ لوکل گورنمنٹ کس کے لیے وہاں پر لے کے آتے ہیں کہ لوگوں کے رہنے کی۔ میں خود گوہر محسود، اب اس بات پہ میں شرماؤں گا نہیں، میں آن دا ریکارڈ کہوں گا، ہم گرمیوں میں وزیرستان جاتے ہیں، وزیرستان میں میرا کمرہ نہیں ہے، گھر کی صرف 4 دیواری ہے، اور گھر کے اندر میں نے ٹینٹ لگایا ہوا ہے، اس ٹینٹ کے اندر رہتا ہوں، تو میں کیسے وہاں پر لوکل گورنمنٹ کی چیزوں کو ایکسپیکٹ کروں، باقی چیزوں کو۔ ریہیبلیٹیشن بھی پوری نہیں ہوئی ہے ابھی تک۔ 2009 میں جو ہمارے گھر گرائے گئے تھے، ابھی تک تقریباً اب 40% لوگ ابھی تک ایسے ہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہاں پر آپ کی لوگ آبادی کے لیے جا ہی نہیں سکتے، ان کے پاس وہ سورسز ہی نہیں ہیں، تو وہاں پر آپ اقدامات کیا لیں گے؟ سب سے پہلے وہاں پر جو ضروری ہے وہ پیس ہے، امن ہے، سیکیورٹی ہے، اور اس چیز کے لیے 20 سالوں سے جو کہانی چل رہی ہے وہ ابھی بھی چل رہی ہے۔ 10 دفعہ آپ مزید انضمام کروا دے، پنجاب کے ساتھ کروا دے، واشنگٹن کے ساتھ کروا دے، کہیں پر بھی کروا دے، لیکن وہاں پر صورتحال یہی رہیں گی۔ اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ وہاں پر حکومت کا ہم نام لیتے ہیں تو یہ ہماری ایک بھول ہے، ایک غلطی ہے میرے خیال میں۔ وہاں پر حکومت نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ وہاں پر جتنی بھی سیکیورٹی ادارے ہیں، انہوں نے اگر طالبان نے کسی اسکول مدرسے کو تباہ کیا تو وہ اس بنیاد پہ کیا کہ اس میں سیکیورٹی فورسز والے رہائش پذیر ہوتے تھے۔ اسی طرح ہسپتال کو تباہ کیا تو وہاں پر سیکیورٹی فورس، کیونکہ ان کے پاس اور جگہ تھی نہیں۔ اسی طرح کی جو دوسری تیسری چیزیں ہوئی، انہوں نے بھی تو وہاں رہنا ہے نا گوہر، انہوں نے بھی وہ چیزوں کو مینیج کرنا، امن جو ہے ان کی موجودگی سے ہی آئے گا۔ رہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ 20 سالوں سے ابھی تک صرف ایک بارڈر تک ہم کلیئر نہیں کر پا رہے ہیں۔ ابھی تو باڑ بھی لگ گیا، اس کے باوجود بھی دڑا دڑ درجنوں کے حساب سے طالبان ہمارے علاقوں میں آ رہے ہیں، جو میرے خیال میں انضمام۔ تو جو باڑ لگا ہے وہ کیا بہتر ایک عمل نہیں ہے؟ میرے خیال میں بہتر اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ اگر یہ بہتر ہوتا تو کم از کم ہمارے لیے امن ہو جاتا۔ نہ ہمارے لیے امن آیا ہے اور نہ وہاں کے لوگوں کے لیے باؤنڈریز۔ اب طالبان تو آ سکتے ہیں اور میں ایک عام وزیرستانی اپنے دوسرے وزیرستانیوں کے لیے، جو میرے قبیلے کے لوگ ہیں ان کے پاس میں افغانستان نہیں جا سکتا۔ بہت شکریہ گوہر، اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے جو اہم ہے وہ امن ہے، اور جس طرح ڈاکٹر اشرف علی صاحب نے کہا کہ اگر اس خطے پہ دوبارہ توجہ نہ دی گئی، اس کو پرو ایکٹیولی اس پہ کام نہ کیا گیا، تو یہ خطہ جس کو ہم ایکس ٹرائبل ایریا کہتے ہیں یا ضم شدہ اضلاع کہتے ہیں، یہ نہ صرف اس ملک کے لیے بلکہ اس پورے ریجن کے لیے ایک نیا پرابلم وہاں سے کریٹ ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔